جی अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाज़िर हूँ. आज जो मैं आपके साथ स्टोरी सामने मैं आपके लाना चाहता हूँ, या वहाँ से अमेरिका से मेरे साथ एक इंतहाई एक ऑनरेबल एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, एक्सपेट्रिएट कह रहे हैं, वो अमेरिका से मेरे साथ हैं. मैं उनका भी तारुफ अभी आपको कराता हूँ. लेकिन मैंने एक चीज़ ये देखी है कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनके साथ पाकिस्तान में बहुत सारे फ्रॉड्स और बहुत सारे उनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, और वो बेचारे जो हैं वो वहाँ पे उनके लिए एक अपने मुल्क से मोहब्बत की बड़ी अच्छी खासी उन्हें कीमत देनी पड़ती है. मैं पाकिस्तान से अलावा दुनिया में जहाँ भी वहाँ पे मैंने विज़िट की हैं, तो मैंने अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बड़ी एक मोहब्बत करते देखा है इस मुल्क से, जो हमसे भी इवन ज़्यादा मोहब्बत करते हैं. एक उनकी कोशिश होती है कि अपने मुल्क के लिए मैक्सिमम जो चीज़ें कर सकते हैं वो करें. और स्पेशली जो वहाँ पे एक उनकी जनरेशन्स गई हैं, उनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के साथ कोई लिंक रखा जाए, कोई तल्लुक़ रखा जाए, कोई आना जाना रखा जाए. लिहाजा वो जो है अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी उनको ज़बान सिखाएँगे, कल्चर सिखाएँगे, मज़हब सिखाएँगे. और उनकी कोशिश एक और होगी कि इस्लामाबाद या लाहौर, कराची, वटेवर जो है ना, या अपने शहर में कोई ना कोई छोटा प्लाट, कोई घर बनाया जाए. चलो एक उन्हें एक उसकी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील होती है. मोस्टली जितने भी मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी दोस्तों को जानता हूँ, उनकी कोशिश रहती है कि यहाँ पाकिस्तान में कोई ना कोई, बेशक वो ना आ सके, ना सेटल हों, उनकी नस्लें ना आएँ, उनके बच्चे ना हों, लेकिन एक उनके जहन पर एक उस पर रहता है कि चलें एक हमारा घर वहाँ पे है, हमारा प्लाट वहाँ पे, कभी हो सकते हैं हमारे बच्चे चले जाएं. आते भी हैं. और उनके साथ बेतहाशा फ्रॉड्स हुए हैं. जितने फ्रॉड्स मैं समझता हूँ पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो हैं उनके साथ हुए हैं, वो उनका अफसोस होता है. कई स्टोरीज मैंने पहले भी की हुई हैं. एक आज भी आपके साथ स्टोरी हम शेयर करना चाहते हैं कि इनके साथ ये कैसा फ्रॉड हुआ, बड़ा यूनिक किस्म का हो. लेकिन मैं दाद देता हूँ वैसे इनको कि कैसे बहादुरी से ये लड़ रहे हैं. पिछले उसको 20 सालों से केस है, मुकदमा है, लड़ रहे हैं. इनका नाम जो है अमेरिका में तो बड़ा जाना पहचाना नाम है, बड़ा नाम है. अपना डॉक्टर्स की एसोसिएशन है जो पाकिस्तान के लिए अपना के लोग भी बहुत कुछ करते हैं, फंड रेजिंग करते हैं, डोनेशन करते हैं, और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, दीगर हैं, स्कॉलरशिप देते हैं. सो अपना ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे, या उनके डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत सारा ये पाकिस्तान के लिए भी करते हैं. बल्कि जहाँ पे ज़लज़ला जब आया था उस वक्त बहुत सारे ये डॉक्टर्स हैं वो आए थे, डोनेट किया था, और दीगर इश्यूज़ पे भी वो सपोर्ट करते हैं. उनके ये साबिक उनके प्रेसिडेंट रहे हैं. डॉक्टर अब्दुल रशीद पराचा साहब इनका नाम है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एक बड़ा नाम है वहाँ पे. अमेरिका में भी, पाकिस्तान में भी इनकी इज़्ज़त की जाती है. इनके साथ एक बड़ा फ्रॉड हुआ है, और ये आज का फ्रॉड नहीं हुआ, 1990 से ये काम शुरू हुआ. और उन्होंने जिस तरह की मुश्किलें वो देख रहे हैं, मुझे हैरानी हुई है एज ए जर्नलिस्ट के तौर पर कि क्या वाकई पाकिस्तान में इंसाफ लेना इतना मुश्किल हो चुका है. और वेल कनेक्टेड बंदा हो, जाना पहचाना हो, जिनके वसाइल भी हों, उनके सोर्सेज भी हों, और बात इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तक भी पहुंचाई गई हो. तो ज़रा उनसे खुद ही मैं थोड़ी सी डिटेल ले लेता हूँ. आप भी सुनिए कि इस मुल्क में क्या कुछ नहीं होता, और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेचारे जो इससे इतनी मोहब्बत करते हैं मुल्क से, उनके साथ क्या कुछ नहीं होता. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया वहाँ से, अमेरिका से लाइव. आप इस वक्त मेरे साथ कॉल में हैं. सर ज़रा कोई थोड़ा सा, एक तो तारुफ मैंने आपका करा ही दिया है, ये बताएं कि ज़रा आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ, कैसे हुआ, या पाकिस्तान से आपका एक लिंक तल्लुक जो है, अगर वो भी छोटा सा बता दें कि पाकिस्तान के किस एरिया से, कब आप अमेरिका गए, सेटल हो. बाकी कहानी तो मैं सुनता हूँ आपकी, मुझे तो पता है, लेकिन व्यूअर्स के साथ हम शेयर करेंगे. कोई अपने बारे में थोड़ा सा बताएँगे फर्दर आप. जी हाँ जी, मैं पाकिस्तान में चमन कोयटा में पढ़ रहा हूँ सारी उम्र. मेरे वालिद साहब वहीं कारोबार करते थे. फिर मैं कराची गया, वहाँ से फिर निश्तर मेडिकल कॉलेज में चला गया, मुल्तान MBBS करने के बाद फिर मैंने 1 साल वहाँ काम किया. उसके बाद मैं अमेरिका आ गया. अब ये मेरे ख्याल में उस वक्त तक तो आप पैदा भी नहीं होंगे जब मैंने MBBS किया था. 1964 में मैंने MBBS किया था. वाकई में उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, सही कह रहे हैं. 1966 में मैं पाकिस्तान से यहाँ रेजिडेंसी के लिए आया था. तो उसके बाद जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा है, सारी उम्र हमारी ये ख्वाहिश रहा कि हम किसी तरीके से पाकिस्तान में कोई जगह हो, वहाँ चले जाएं, हमारे बच्चों का कनेक्शन रहे. और जैसे आपने फरमाया अर्थक्वेक 2005 में, मैं उस वक्त एक्चुअली अपना का प्रेसिडेंट होता था. राइट. और काम जो हमने सारा किया था पाकिस्तान में, वो मेरी प्रेसिडेंसी के दौरान हुआ था. right. उसके बाद पिछले साल कोविड में अपना ने जितना काम किया है पाकिस्तान के लिए, और यहाँ वो भी आपको डिटेल पता लगी तो इंशाल्लाह आप बड़े मुतासिर होंगे कि कितना हम काम करते हैं. बहरहाल मैंने एक प्लाट लिया हुआ था कराची डिफेंस सोसाइटी.
کہ بھئی وہاں کبھی جا کے تو گھر بنا لیں گے اور پھر میں بھی ریٹائرمنٹ یا بچے چلے جائیں گے وٹ ایور. تو یہ میں نے لیا تھا 1978 کی بات ہے. 78 میں آپ نے پلاٹ لیا وہاں پہ یہ کراچی ڈیفینس میں؟ جی ہاں 78 میں. رائٹ سر. تو چونکہ میں زیادہ تر کوئٹہ میری فیملی رہتی تھی تو میں کبھی کبھی جا کے کراچی جا کے دیکھ لیتا تھا, لیکن زیادہ تر میں جب جاتا تھا سیدھا کوئٹہ چلا جاتا تو دیکھا نہیں میں نے. جی. تو 2000 میں کراچی گیا تو میں نے کہا ذرا جا کے دیکھ لوں کہ بھائی پلاٹ میرا کیا ہوا ہے اس کا یا کچھ. مطلب 42 سال بعد آپ 42 سال بعد اپنا پلاٹ دیکھنے کے لیے کراچی ڈیفینس گئے جو خریدنے کے بعد؟ ہاں مطلب میرے ایک بردر ان لا کراچی میں رہتے ہیں جی. تو وہ کبھی کبھی جا کے دیکھ لیتے تھے اس کو کہ بھئی یہ ٹھیک. اس کے بعد جب میں گیا تو 2000 میں خود گیا تو میں نے دیکھا کہ اس پلاٹ پہ تو مکان بن چکا ہے. آپ کے پلاٹ پہ مکان بن چکا تھا جو آپ نے 78 میں خریدا تھا؟ جی ہاں مکان بن چکے تھے. اور تو پھر میں سیدھا چلا گیا ڈیفینس سوسائٹی جی کہ جی یہ تو میرا پلاٹ تھا, یہ اس میں مکان کیسے بن گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی جو بریگیڈیئر صاحب ان کے انچارج تھے ڈیفینس سوسائٹی کے, انہوں نے کہا کہ جی آپ کا تو یہ پلاٹ مئی 1990 میں آپ یہاں آئے تھے اور آپ نے یہ بیچ دیا تھا. تو میں نے کہا میں تو 1990 میں کہاں سے آیا تھا, میں تو آتا رہتا ہوں پاکستان. لیکن تو انہوں نے کیا کیا کہ جی وہ فراڈولنٹلی میرا شناختی کارڈ بھی بنا لیا. میرا شناختی کارڈ تھا کوئٹہ کا جی. اور انہوں نے گلشن اقبال سے بنا لیا کراچی سے. نیا مطلب آپ کا جعلی شناختی کارڈ نیا بنا لیا گیا کراچی کے ایڈریس پہ؟ جی ہاں گلشن اقبال کراچی کے نام سے بنا لیا جی. اس کے بعد میرے سارے سگنیچر جو تھے یہ فورج کیے. میں نے ان کو کہا کہ اچھا اگر آپ کہتے ہیں کہ میں 90 میں یہاں آیا تھا تو آپ کوئی انٹری دکھائیں. تو میں نے میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ جب ایک دفعہ میں یہاں سٹیزن بن گیا تھا جی. اس کے بعد میں نے رینیو نہیں کیا تھا. اس زمانے میں یہ جو آپ کے اوورسیز کارڈ ہیں وہ بھی اتنے فیشنیبل نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں جی. تو میں 1984 میں امریکن پاسپورٹ میرے پاس تھا جی. اس امریکن پاسپورٹ میں ٹریول کیا میں نے اور جو اسی کے اوپر میں ویزا لے کے پاکستان جایا کرتا. جن دنوں میں انہوں نے میرا پلاٹ سیل کیا ہے جی. اس میں میری کوئی انٹری میرے پاسپورٹ میں نہیں ہے کہ میں پاکستان گیا ہوں. آپ پاکستان نہیں ہیں؟ تو ٹھیک نہیں میں 1990 میں کوئی میری انٹری نہیں ہے پاکستان کی اس پاسپورٹ میں. وہ بھی میں نے دکھایا ان کو. میں نے جو اپنے ہاسپٹل کے ریکارڈز ہیں جہاں میں پیشنٹ ایڈمٹ کرتا تھا ہاسپٹل میں ان کا ریکارڈ بھی دکھایا. ہاسپٹل سے پورا سرٹیفائی کر کے ان دنوں میں جو میرے مریض تھے ہاسپٹل میں وہ بھی میں نے ان کو انفارمیشن بھیجی جی. تو 1990 میں سے لے کے 2000 جنوری میں وہ کیس 20 سال کے بعد سنا گیا کراچی سندھ کورٹ میں. تو جج صاحب نے وہاں فیصلہ دیا کہ جی آپ پاکستانی پاسپورٹ پہ آئے تھے اور پاکستانی پاسپورٹ پہ اس لیے آپ کی امریکن پاسپورٹ کی انٹری نہیں. تو میں نے کہا جی آپ ایسے کریں FAI جو بھی آپ کا جو اتھارٹی ہے جی ان سے پتہ کر لیں کہ میری انٹری ہے ان دنوں میں پاکستان میں نہیں. تو وہ کہتے ہیں جو پرانا بہت پرانا ہو گیا ان کے پاس ریکارڈ نہیں ہے جی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو میرا پاسپورٹ ہے 1984 کا اس کے اوپر پاکستانی ایمبیسی یہاں سے ویزا سٹیمپ ہوا ہے. مطلب میں ویزا لے کے جایا کرتا تھا کیونکہ اس زمانے میں میرے پاس یہ اوورسیز کارڈ نہیں تھا. مطلب جو پاکستان جو آپ کا امریکن پاسپورٹ ہے آپ کا جو امریکن پاسپورٹ ہے اس پہ آپ پاکستانی ویزا لے کے آئے تھے 84 میں؟ جی ہاں میں پاکستان جب بھی گیا تھا اس زمانے میں. اب تو پچھلے 10 سال سے میں نے وہ لے لیا ہے نا جی اوورسیز پاکستانی جو کارڈ ہوتا ہے مجھے ویزا لینے کی ضرورت نہیں جی. لیکن اس وقت میرے پاس یہ نہیں تھا تو میں پاکستانی ویزا لے کے پاکستان ٹریول کیا کرتا تھا. تو وہ ساری ایویڈنس کے بعد انہوں نے یہی فیصلہ دیا کہ جی آپ پاکستانی پاسپورٹ پہ آئے تھے اور آپ نے
بیچ دیا اور اب آپ دوبارہ کلیم کر رہے ہیں. تو میں نے کہ میں مطلب 40 سال 45 50 سال سے یہاں پریکٹس کر رہا ہوں اور میں اب اتنا فراڈیا ہو گیا ہوں کہ 90 میں میں نے اپنا وہ بیچا اور میں 2000 میں دوبارہ کلیم کر رہا ہوں کہ جی اپنا پلاٹ مجھے دے دیں. سو اب وہ پھر میں نے کسی کو نہیں اپروچ کیا, کسی کو نہیں کہا, کوئی رشوت نہیں دی کسی کو. میں نے کہا کہ یہ میرا حق ہے اور لیگل ہے اور کوئی نہ کوئی جو ہیں جج صاحبان کوئی انصاف کی بات کر لیں گے. لیکن اس کے بعد اب دوبارہ جو ہے وہ اپیل میں پڑا ہوا ہے کراچی سندھ کورٹ میں. ابھی تک دوبارہ انہوں نے نہیں سنا. میرے وکیل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ ان کو اپیل کریں گے کہ یہ غلط فیصلہ ہوا تھا. تو یہ کہانی ہے پوری 20-30 سال کی. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ڈی ایچ اے جو ہے وہاں پہ عام ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے, بڑی پریولیجڈ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی. اس کا نام ہے, کریڈیبلٹی ہے, لوگ اس کے نام پہ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں, پلاٹس بھی لیتے ہیں. ہر پاکستانی کا شاید یہی خواب ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ ڈی ایچ اے میں کینٹ میں اس کو گھر مل جائے, پلاٹ مل جائے. تو یہ صرف آپ ان بریگیڈیئر صاحب سے ملے یا آپ نے کوئی جا کے کوئی اور بھی فوجی افسران جو دیکھتے تھے ان کو بھی اپروچ کرنے کی کوشش کی کہ آپ کے ساتھ یہ فراڈ ہو رہا ہے اور کیا گیا؟ اور اس میں صاف ظاہر ہے جب تک کوئی اس میں ایڈمنسٹریشن شامل نہ ہو تو یہ تو کام نہیں ہو سکتا تھا. آپ نے کسی اور کو بھی اپروچ کیا وہاں پہ فوج میں سے, فوجی افسران جو مینیج کرتے تھے, دیکھتے تھے؟ میں نے جو اپروچ کیا تھا وہ جو بریگیڈیئر جو انچارج تھے ڈیفینس سوسائٹی کے, جی, ان کو میں نے اپروچ کیا تھا جب یہ فراڈ ہوا تھا. جی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب میں تو اب یہ تو بک گیا, میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس کے متبادل آپ کو پلاٹ, یہ تو آپ کورٹ میں جانا پڑے گا. اگر کورٹ ہمیں کہتی ہے کہ یہ واقعی ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو ہم اس کے بدلے میں آپ کو ایک پلاٹ دے سکتے ہیں. پھر مجھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آپ اس زمانے میں مشرف صاحب پریزیڈنٹ ہوتے تھے, جی, اور حالانکہ میں مشرف صاحب سے جب میں پریزیڈنٹ تھا تو ہماری میٹنگ میں بھی وہ آئے تھے, لیکن میں نے ان سے کچھ نہیں کہا. میں نے کسی کو سفارش نہیں کروائی, میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا. میں نے وہ لیگل طور پہ انتظار کیا کہ یہ شاید جب کیس آئے گا تو ہو جائے گا. اب میں نے ریسنٹلی پھر یہ جو ان کا پورٹل بنا ہوا اس پہ بھی اپیل کی. یہاں کے ایمبیسڈر اسد خان صاحب یہاں پاکستانی ایمبیسڈر ہیں, ان کو میں نے بتایا. انہوں نے ایک لیٹر کے ساتھ کیا نام ہے بخاری صاحب کو زلفی بخاری صاحب, جی ہاں, چونکہ وہ انچارج تھے اوورسیز کے, یا کچھ نہیں بنا. پھر میں پرائم منسٹر صاحب کو بھی یہ کیس زبانی میرے ایک دوست نے جا کے کہا. مطلب ہے میں بات آپ کی کاٹ رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان تمام سالوں میں 1990 سے یا 2000 سے لے کر پچھلے 20-22 سالوں میں کیس آپ لڑ رہے ہیں. اب آپ نے جا کے وزیر اعظم کے پورٹل پہ بھی شکایت کی, آپ نے وہاں پاکستان کے ایمبیسڈر جو ہیں واشنگٹن میں ان سے لیٹر بھی لکھوایا, اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے ایک ذاتی دوست ہیں انہوں نے جا کے آپ کا پورا کیس جو ہے عمران خان صاحب کو سنایا بھی صحیح, بتایا بھی صحیح. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب تک تو کچھ نہیں ہوا. انہوں نے پھر اپنے جو بریگیڈیئر سیکرٹری ان کا ملٹری سیکرٹری ہوتے ہیں, ملٹری سیکرٹری, جی, وہ کہا کہ بھئی میرے یہ ڈاکٹر پراچا ہیں, یہ وہ مجھے جانتے بھی ہیں, پرائم منسٹر جانتے ہیں, میں ملا بھی ہوں اسے کئی 1-2 دفعہ. جی, تو کہا کہ یہ کیس دیکھو. جب وہ 2 مہینے کے بعد مجھے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ جی آپ یہ کیس جو ہے نا پورٹل پہ لگائیں, تو میں نے ان سے کہا کہ بریگیڈیئر صاحب اب مجھے پورٹل پہ لگانے کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ ایونچولی تو پورٹل بھی وزیر اعظم صاحب کے پاس ہی جاتا ہے نا, جی, تو مجھے اب پورٹل میں لگانے کی کیا ضرورت ہے, لیکن آپ کہتے ہیں تو میں لگا دیتا ہوں. لہٰذا وہ میں نے پورٹل لگا دیا. جی, تو میں ابھی تک انتظار کر رہا ہوں آپ سے بھائی کیا ہوگا. یہ کب کی بات ہے, کب آپ نے پورٹل پہ لگایا تھا؟ ابھی جب انہوں نے کہا بریگیڈیئر صاحب نے
کہ جی آپ پورٹل پہ لگائیں، تو ابھی کوئی 2 ہفتے ہو گئے میں نے پورٹل پہ لگایا. نہیں، آپ نے ان کو باپ نے بھی کہا، میرے لیے بڑے انتہائی میرا خیال سننے والے بھی ہمارے ویورز دے وڈ بی شاکڈ اینڈ سرپرائزڈ ایز آئی ایم کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو باقاعدہ ان کو پورا کیس بتایا گیا. میرا خیال ہے شاید ڈاکومنٹس بھی دیے گئے ہوں گے ان کو، انہوں نے ایم ایس کے ذمے بھی لگا دیا ملٹری سیکریٹری کے، اور وہ بریگیڈیئر صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں نہیں وزیر اعظم ان کو چھوڑیں آپ. حالانکہ پورٹل پہ تو آپ نے پہلے بھی شکایت کی تھی، اس کا کوئی جواب نہیں آیا تھا، آپ نے بتایا نہیں بریگیڈیئر صاحب کو؟ میں نے بتایا کہ جی میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ ایمبیسڈر صاحب نے زلفی بخاری کو بھی میرا کیس لکھ کے بھیجا ہوا ہے، اور تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ جی آپ پورٹل پہ لگائیں. تو میں نے آپ سے جس سے کہا، میں نے ان سے پوچھا بھی صحیح کہ بھئی یہ پورٹل پہ اب لگانے کی مجھے کیا ضرورت ہے، کیونکہ ڈائریکٹلی وزیر اعظم صاحب کے ہاتھ میں میری کمپلینٹ آئی. تو ایونچولی تو یہی ہے نا کہ پورٹل جو ہے ان کے پاس جاتی ہے شکایت کے لیے، جو بھی ان کا. تو انہوں نے کیا جواب دیا آپ کو؟ پھر انہوں نے ملٹری سیکریٹری نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس بات کا. انہوں نے صرف یہی کہا کہ آپ. تو اب جب میں نے پورٹل پہ لگائی ہے تو ان کا جواب ایکنالج کیا ہے، میں نے ان کو نمبر بھیجا ہے تو انہوں نے ایکنالج کیا ہے کہ اوکے آئی ہیو سین اٹ. باقی انہوں نے کچھ نہیں لکھا کہ. اچھا پراچا صاحب، آپ کے بارے میں مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ نے مجھے نہیں بتایا، سم ادر فرینڈز نے مجھے کچھ بتایا، میں نے آپ کے بارے میں تھوڑا سا ہلکا سا ہوم ورک بھی کیا کہ پاکستان میں بہت سارا آپ چیریٹی کا کام بھی کرتے ہیں، بہت سارے ڈونیشنز بھی دیے ہیں. اچھا نہیں لگتا، لیکن جسٹ فار مائی سیک اٹس ناٹ اباؤٹ پلاٹ، بٹ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کو فیل ہوتا ہے میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، چیٹنگ ہوئی ہے، میں نے جو اس ملک میں اپنے بچوں کے لیے کنیکشن رکھنا چاہتا تھا، گھر رکھنا چاہتا، دھوکہ ہوا ہے. تو کتنی چیریٹی اب تک آپ اس میں کر چکے؟ اٹس ناٹ اباؤٹ دا پلاٹ، وٹ ایور آئی گیدر فرام یور اس سے ڈسکشن سے ہو رہی ہے، آپ نے چیریٹی کے ورک بھی کیے ہیں اس ملک میں، پاکستان میں؟ دیکھیے جی، ایک تو پرائیویٹی چیریٹی، لیکن جو میں نے سٹیزن فاؤنڈیشن کے ساتھ ڈونیٹ کر کے ایک اسکول بنوایا ہے کراچی میں. اچھا. پرسنل مطلب اپنے خرچے سے سٹیزن فاؤنڈیشن کے تھرو ایک اسکول میرے نام کا بنا ہے. اس کے علاوہ میں پرائیویٹ طور سے بہت مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں لوگ جو رشتہ دار بھی ہوتے ہیں وہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں جی وہ کرتے. لیکن یہاں امریکہ میں رہ کے اوپنلی ہم بہت چیریٹی، اب جس طرح کووڈ ہوا تو ہم نے اپنا کے تھرو بہت چیریٹی کی. اسی طرح جو لوکل آرگنائزیشن ہیں یہاں پہ اکنا ہے، ان کے ایک ہیلپنگ ہینڈ ہے، اس کی ہم کرتے ہیں. دوسرے ہیں چیریٹیز بہت کہتے ہیں، میں چیریٹی کی زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں. اچھا یوزلی لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے وہ نہیں کرتے، لیگل لیٹیگیشنز میں نہیں جاتے، کہتے ہیں چھوڑے جی قسمت تھی، یہ ملک میں فراڈز ہی ہوتے ہیں. کیا وجہ تھی کہ یو ڈیسائیڈڈ ٹو فائٹ؟ دیکھیے میں نے لیٹیگیشن اس لیے کی ہے کہ میں جب اپنا کا پریزیڈنٹ تھا تو مجھے انہوں نے خود کہا جی، اور میرے ساتھ بیٹھ کے وہ ہماری ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس میں میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا. تو مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ مشرف صاحب کو کہیں کہ جی یہ آپ کا اس طرح. میں نے کہا نہیں، میں نہیں کہتا ہوں، میں نے کیس کیا ہوا ہے لیگلی جو کا میرا حق بنتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں. اگر اللہ کرے مجھے یہ پلاٹ اگر میں ہو بھی جاتا ہے تو یہ بات تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ میں اس کا زیادہ تر ایسا پاکستان میں کسی چیریٹیبل آرگنائزیشن کو دے دوں گا، ان کو دے دیں گے انسٹیڈ آف ٹیکنگ. جی ہاں، آپ اب تک لیکن یہ انصاف. ہاں میں سمجھ رہا ہوں کہ بات انصاف کی اپنے حق کی بات ہے. یہ تو نہیں ہوتا چاہے آپ کل کو چیریٹی کریں، ڈونیٹ کریں، وٹ ایور یو ڈو دیٹ. اب تو وکیلوں کو اب کتنی فیس دے چکے ہوں گے اس کی عدالتوں کے لیے جو اتنے سالوں سے کیسے لڑے ہیں؟ لیکن جی پہلا میرا جو کیس تھا میں نے جب 2000 میں کیا تھا تو وہ پہلے وکیل نے میرے سے 5 لاکھ روپے لیے تھے. اچھا. اوریجنلی 2000. جی. پھر وہ وکیل جو تھے انہوں نے اس کو رکھا بڑی مدت، پھر وہ ریٹائر ہو گئے. وہ کہتے ہیں انہوں نے کسی اور لا فرم کو ٹرانسفر
ٹرانسفر کر دیا. انہوں نے پھر میرے سے 20 لاکھ روپے مانگے کہ جی آپ, لیکن سارے انہوں نے نہیں مانگے. انہوں نے کہا کچھ آپ ہمیں ابھی دے دیں اور باقی جو ہیں وہ جب کیس سیٹ ہو جائے گا, فیصلہ ہو جائے گا تو اس وقت دیں. سو پیسے وکیلوں نے تو میرے اپنے اندازے کے مطابق بھی کچھ وہ جو کورٹ کے خرچے ورچے ہوتے رہتے تھے وہ میرے سے لیتے رہتے تھے, لیکن وکیلوں نے اتنے آئی ڈونٹ تھنک ان کی کوئی ایکسیسو فیس تھی. لیکن میں کیس لڑ رہا ہوں اور میں شروع میں سفارشیں کرا سکتا تھا, کسی سے بھی کرا سکتا تھا. لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ جی آپ کوٹ ان کوٹ کسی کو رشوت دے دیں اور یہ ہو جائے گا. میں نے کہا میں نے رشوت, جب میں انصاف کے لیے لڑ رہا ہوں تو پھر میں رشوت کیوں دے کے تو اپنا پلاٹ. آپ کو وزیر اعظم صاحب کے اس ریئیکشن پہ کیا ہے, آپ کا کیا ریئیکشن ہے, کہ مایوسی ہوئی ہے یا آپ ابھی آپ کے مسٹیک ہیں کہ ان کا ذاتی ایک بڑے قریبی دوست ملے, کیس بتایا, ملٹری سیکرٹری کے ذمہ لگایا, پھر آپ کو وہی کہا گیا کہ نہیں پورٹل پہ جائیں, پورٹل جہاں آپ شکایت کر رہے تھے. کیا ویو آپ کو امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا یہ ایکشن آپ کے خیال میں پراپر تھا کہ وہ دوبارہ سے ریفر کرتے یا کوئی خود ایکشن آرڈر کرتے؟ وہ کر سکتے تھے بائی دا وے, منسٹری آف ڈیفینس کو کہہ سکتے تھے کہ آپ اس پہ انکوائری کر کے مجھے رپورٹ دیں, وٹ ایور. دیکھیں جی, جہاں تک وزیر اعظم صاحب کا سوال ہے, میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں بہت. آئی تھنک ہی از اے ویری ویری گڈ مین, آنیسٹ مین. لیکن ساری جو کایا بگڑی ہوئی ہے نا نیچے سے, تو وہ ان کو ابھی تک ان کی آرگنائزیشن جو ہے یا ان کی پارٹی جو ہے یا ان کی وے آف سسٹم اس کو ڈیل کرنے کا وہ ابھی نہیں سنبھال پائے. آئی ڈونٹ ہیو اینی ڈاؤٹ کہ وہ اچھے آدمی ہیں اینڈ ہی مینس ویل کہ لوگوں کے جو اس طرح کے کام ہیں وہ ہو جائیں. اب انہوں نے ٹو می انہوں نے اپنے پرائیویٹ سیکٹری کو دے دیا. میرے ایک عزیز دوست ان سے ملے تھے ان کے سامنے کہ بھئی یہ کام کرو. اب پتہ نہیں ان کے پاس اتنی فرصت ہے کہ وہ اپنے ملٹری سیکٹری سے روزانہ پوچھ سکتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب کا کیس کا کیا ہوا. لیکن وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب کی ہم سارے اوورسیز پاکستانی بھی ہیں انکلوڈنگ میں, ہم عزت کرتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ ان کے ارادے نیک. اچھا, کوئی اور بھی ہیں اوورسیز پاکستانی آپ کے جاننے والوں میں سے جن کی پراپرٹیز پلاٹس یا اس طرح کی, کیونکہ مجھے تو آتی رہتی ہیں اکثر کمپلینٹس آتی رہتی ہیں, بعض ہم ان کو ٹیک اپ بھی نہیں کر سکتے اتنے ایشو. اور بھی کیسے ایشوز ہیں, کیسز ہیں آپ کے نالج میں وہاں امریکہ میں کہ جو ان کے ساتھ اسی طرح ان کی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہوں, پلاٹوں پہ ہوں, گھروں پہ ہوئے ہوں, اور نالج میں ہیں آپ کے کیسز اس طرح کے کوئی جاننے والوں کے؟ میں کوئی اسپیسیفک کیس تو نہیں کوٹ کر سکتا آپ کو, لیکن میں جب بات کرتا ہوں لوگوں سے کہ کس طرح میرے ساتھ ہوا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی انیوژل بات تو نہیں ہے آپ کے ساتھ. ہمارے بھی ایک دوست کے ساتھ یہی ہوا ہے, انہوں نے بھی یہ کیا ہوا تھا. لیکن میرے پاس کوئی اسپیسیفک ایگزامپل پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. آپ کا اوور آل ویسے سوال بڑا ایک عجیب سا لگے گا, تجربہ کیسے رہا ہے پاکستان کے سسٹم کے حوالے سے ڈیل کرنے کا؟ یو اسٹل ہیو سم ہوپس کہ یہاں پہ چینجز آئیں گی, یا جو کچھ آپ کا تجربہ رہا ہے پچھلے 20-30 سالوں میں اس کو کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ کیونکہ امریکن سوسائٹی صاحب ذرا ڈفرینٹ, آپ کلچر میں وہاں پہ گروم ہوئے ہیں, وہاں پہ ڈفرینٹ چیزیں دیکھی ہیں, تو پاکستان کا تجربہ کیسا رہا آپ کے لیے؟ یہ دیکھیں جی, میرے جیسے آدمی میں خود پاکستان کے لیے ہمارے دل میں جو محبت ہے وہ تو ظاہر ہر ایک کو. ہمارا دل اتنا دکھتا ہے جب ہم پاکستان جاتے ہیں کہ 50 سال ہو گئے مجھے پاکستان سے, 55 سال نکلے ہوئے, اور جب نکلے تھے تو اس وقت یہ جو بیوروکریسی ہے وہ بھی خراب تھی, لیکن اب اس سے بھی زیادہ خراب ہو گئی. اور جو انفراسٹرکچر تھا اس زمانے کا, مثلا میں چمن میں پیدا ہوا ہوں, چمن اور کوئٹہ میں پلا ہوں, تو وہ چمن اور کوئٹہ کے درمیان جو روڈ تھا, جو ٹرین تھی,
وہ اس زمانے میں بہت بہتر تھی. جو میں نے اب سے کوئی 5-6 سال پہلے ٹریول کیا تھا, میں کوئٹہ گیا تھا, کوئٹہ سے پھر چمن گیا بائی روڈ, تو وہ روڈ اس زمانے سے بھی خراب تھا جس زمانے میں پاکستان ہوا. تو کراچی میں جاتا ہوں چونکہ میرے ان لاز وہاں رہتے ہیں, تو کراچی کی گلیوں کی حالت دیکھ کے, اور میں نشتر جاتا ہوں, اس کے ہاسپٹل جو اتنا خوبصورت کالج تھا, اس کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, اس کی دیواروں پہ چونا نہیں ہے, سوچ کا سسٹم خراب ہے. اب آپ کو یہ ہم لوگ نشتر میڈیکل کالج کے جو گریجویٹس ہیں یہاں, الحمدللہ ہم نے ان کے لیے $1.4 ملین کا اسکالرشپ فنڈ اکٹھا کیا. ہم ہر سال 50 لڑکوں کو اسکالرشپ دیتے ہیں. اب ان کے سارے جو آپریٹڈ تھیٹرز ہیں ان کو رینیو کرا رہے ہیں. ہم نے ان کے پیڈیاٹرک انٹینسو کیئر یونٹ بنایا ہے. ان کے لیے ہم نے یہ گیسٹرو انٹرالوجی کا ایک انڈوسکوپی, جس کو کولوناسکوپی وغیرہ کا جو ہے وہ بننا کے لیے ہم پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جو بھی ہم سے یہاں ہو سکتا ہے وہ کر سکے پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے. عمران خان سے ہمیں امید بہت ہے, لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس کی جو نیچے لوگ ہیں نا, وہ وہی لوگ ہیں جو پہلے سے تھے, تو اب یہ کیسے ان کو ٹھیک کریں گے, اس پہ ہمیں مایوسی ہوتی. وہ خان صاحب وہ کہتے تھے کہ اوپر پہ ٹاپ پہ بندہ ٹھیک ہو تو نیچے ساورے ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن لگتا یہ ہے کہ ٹاپ پہ بندہ ٹھیک ہونے سے بھی تو چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی جب تک آپ کوئی ٹیم آپ کے پاس پراپر ہو. میرے لیے بھی بڑا خیر یہ ایک انتہائی عجیب سا کیس ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے نالج میں ہونے کے باوجود, آپ جیسے ویل کنیکٹڈ, ان کے نوٹس میں لانے کے باوجود, ملٹری سیکریٹری صاحب کو آن بورڈ لینے کے باوجود آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس لیول پہ بھی اگر یہ چیزیں انٹرونشن ہوں اور پھر بھی آپ کو انصاف نہ ملے تو عام آدمی تو بیچارہ کہیں پہ نہیں, یہاں پہ نہیں کرتا. لاسٹلی آپ سے, اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی نہیں ہوتا تو پھر وہی عدالت والا روٹ ہی رکھیں گے, آپ سپریم کورٹ تک جائیں گے اگر آپ کو جانا پڑا, اگر وزیر اعظم صاحب بھی کچھ نہ کر سکے, اگر کچھ نہ ہوا. جی میں کیونکہ میں نے یہ کیس جو 20 سال سے میں لڑ رہا ہوں, جی میں صرف انصاف چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ چلو اگر ایک کیس جو میرا ہے, اگر میں اس کو لڑتا رہا ہوں اور میرے میں اللہ کے فضل سے استطاعت ہے کہ میں طاقت ہے کہ میں لڑتا رہوں, 10 سال بعد یا 5 سال بعد میں سپریم کورٹ تک جاؤں گا اس کے لیے. اس لیے نہیں کہ مجھے اس پلاٹ کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ایک انصاف کا فیصلہ ہو جائے. ایسے بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم گزارا ہمارے ساتھ. اچھا لگا کہ آپ جیسے کم لوگ ہوتے ہیں جو اتنی لمبی بیٹل لڑتے ہیں, انصاف کے لیے لڑتے ہیں, پیسوں کے لیے. اس سے زیادہ مجھے پتہ ہے, میں اماؤنٹ نہیں بتانا چاہ رہا کہ کتنی آپ نے یہاں پہ ڈونیشنز کی ہیں, چیریٹیز کی ہیں. یہ پلاٹ کا مسئلہ نہیں ہے, وہی والی بات ہے, اپنے لیے انصاف کے لیے کھڑے ہونے کے لیے, لڑنے کے لیے. بہرحال آپ میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں, انسپریشن ہے, کہ جنہوں نے یہاں پہ آ کے وہ کہتے ہیں مٹی پاؤ جی چھٹو جی کیا ہو سکتا ہے. آپ نے چھٹو جی کرنے کی بجائے آپ نے لڑنے کا فیصلہ کیا, اور بہت سارے لوگ میرا خیال ہے انہیں آپ سے کلو لینا چاہیے, انسپریشن لینا چاہیے کہ اپنے حق کے لیے لڑائی لمبی ہو سکتی ہے. میں متاثر ہوں آپ کی ان باتوں سے ہوا ہوں کہ آپ لڑنا چاہتے ہیں اپنے حق کے لیے, اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یو ول ون ایٹ دا اینڈ. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بڑی مہربانی, بہت بہت مہربانی. تھینک یو.